साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम के तमाम। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो, और हमारे साथ हुआ करते होते हैं हमारे बहुत प्यारे भाई जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। समीउल्लाह मलिक साहब को बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम देते हैं और हम उनकी शख्सियत से, उनके अल्फाज से, उनके कलम से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की सोहबत जो है वही बहुत काफ़ी होती है सीखने के लिए। बेशतर इसके कि मैं आगे चलूँ और समीउल्लाह मलिक साहब को प्रोग्राम में अपने साथ शामिल करूँ। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने जनाब समीउल्लाह साहब से रब्ता किया, फिर हमें गाइड किया। यकीनन आप लोगों में से जो लोग कॉल करते हैं और हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो आपस की कोऑर्डिनेशन से प्रोग्राम, यकीनन आपकी राय मीन्स अ लॉट। हो सकता है आपका तजुर्बा उन फील्ड्स में बहुत सारा हो। हमारा किसी से कहीं इख्तलाफ नहीं है, मकसद सिर्फ ये है एग्री टू डिसएग्री। दैट्स एक्चुअल डेमोक्रेसी इज़ कि वैल्यूज़ के साथ हम बात करें और हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। सबसे पहले सिटी से उमर चांद साहब, आपने बड़ा डिटेल में मैसेज छोड़ा। सूरतुल हुजरात में है कि बाज़ औक़ात सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने कहा यही है कि आप एज्यूम ना करें। हालांकि जब मैं आपका मैसेज सुन रही थी मुझे एहसास है कि आपको कुरान पाक की बहुत नॉलेज है, मगर मेरा ना तो किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ है ना कुछ। मैं यकीनन कुरान पाक को उसके सादा तरीन अल्फाज के साथ समझना चाहती हूँ। मेरे अपने घर में यही बात हो रही थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आप कुरान पाक को तर्जुमे से ज़रूर पढ़ें। देन ही स्टार्टेड कि मैंने किसको क्या कौन सा पढ़ना है। आई सेड नो। मैंने जब ज़ुबान को सीखा तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए इब्तदाई हरूफ जिसमें अलिफ बे पे ए बी सी या जो भी है वो मस्ट है। वो उसके बाद फिर अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से फिर जुमले बनते हैं और फिर ज़ुबान बनती चली जाती है। तो एक सेंटेंस का एक लफ्ज़ी मायने ज़रूर होता है। दैट लफ्ज़ी मायने में यकीनन हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये बात हो क्या रही। यानी अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, वाज़े अलहम्द का मतलब रब आलमीन यानी लफ्ज़ी मतलब। एंड देन व्हाट ही वाज सेइंग वाज कि जब आप किसी तफसीर को पढ़ लेते हैं देन वी स्टार्ट फॉलोइंग अ स्कूल ऑफ थॉट तो टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो आपका तो उमर चांद साहब मैं देख रही थी कुरान पाक के ऊपर माशाल्लाह बहुत सी दस्तरस है। बाकी रहा जहाँ तक सल्तनत मदीना की हवाले से, जब पाकिस्तान का, मुझे लगता है पाकिस्तान में तो सल्तनत मदीना अब एक मजाक बन के रह गया है। हालांकि जब मैं सल्तनत मदीना का जिक्र करती हूँ और कुरान पाक में आप देख लीजिएगा हमारे बारे में नॉन मुस्लिम भी शायद ये लफ्ज़ कहते हैं कि मुसलमान औरतों को बड़ा स्नब्ड फॉर्म में रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, नौकरी नहीं। मैं कुरान पाक को पढ़ी थी, 1400 साल पहले की बात है, 1500 साल पहले। यानी कुरान पाक में जहाँ पे जायदाद की तकसीम और सूरत निसा की तफसील के बीच में आता है कि मर्द की कमाई पे औरत का हिस्सा है, मगर औरत की कमाई पे इसका मतलब है उस ज़माने में 1500 साल पहले भी औरतें काम कर रही थी। कोई कमाई कहाँ से थी? फिर हज़रत खदीजा का जिक्र कर लीजिएगा, आप कारोबार करती थी। तो ये नहीं था कि औरत जो बाहर की दुनिया में हमारे बारे में एक मशहूर कर दिया गया, या वो लोग जो इस्लाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पता नहीं शायद औरत वो इंतहाई स्नब्ड, बैकवर्ड, कन्फाइंड इन द हाउस। तो कुरान पाक में उनकी आमदन का कहाँ से जिक्र आता, कैसे जिक्र आता? तो दिस मीन औरतें तब भी मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। अच्छा, तो उमर भाई, मेरा मकसद समी भाई की मैं बहुत एहतराम करती हूँ। अगेन हम जिस सोबत में बैठते हैं, जिन माँ बाप की गोद में परवरिश पाते हैं, वो बड़ा मानी रखती है। एग्री टू डिसएग्री करना तो बात अलग है, मगर हम बड़ों का हम उनके सामने उसमें उन लोगों में से हैं जो यानी उनको उनके हट के जवाब बुरे तरीके से नहीं देना चाहते, मगर ज़ाहिर है जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें सवाल जवाब का सिलसिला तो हुआ ही करता होता है। रहा जहाँ तक सल्तनत मदीना के हवाले से, तो सल्तनत मदीना में मेरा ख्याल है अगर एक जगह जो हम सल्तनत मदीना कहते हैं वहाँ पे इंसाफ का तकाज़े पूरे होने चाहिए, और अगर आपका इंसाफ दुरुस्त है तो हर इंसान अपने तईं बेहतरीन काम करेगा।
پاکستان میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ہر چیز جوک بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک کسی ملک کو بہتر کرنا ہے تو وہاں کا جوڈیشل سسٹم اگر آپ کا بہتر ہو جائے گا تو ہر آدمی اپنا بھی احتساب کرے گا اور باہر کی دنیا میں بھی اس کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے غلط کیا تو میری کوئی پھر اپروچ نہیں چلنی. صداقت بھائی آپ کا بہت شکریہ, بڑا ڈیٹیل میں بڑا خوبصورت میسیج چھوڑا آپ نے. میں بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے 1-2 پروگرام کیے بھی. میرا کبھی کبھی پاکستان کے جو ینگ جنریشن ہے یا یہ جو مابس کو جن کو میں نے دیکھا, جب میں نے ان کی لینگویج دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. اور میں کسی مرد کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتی, میں عورت کو اس کا مورد الزام ٹھہراتی ہوں. عورت بحیثیت ماں, کیونکہ جب ماں بن گئی تو اس کی باقی تمام کے تمام پہلو ختم ہو جاتے ہیں. وہ پوری کی پوری توجہ مرکوز کرتی ہے اپنے بچے کے اوپر. اور قرآن پاک میں بھی یہ لفظ کہا ہے کہ 3 بیٹیوں کے جو والدین ہیں اس عورت کے لیے جنت ہے, یا ماں کے پاؤں کے نیچے. دس از ناٹ سو ایزی کہ میں نے جی زندگی کو انجوائے کر لیا, بچے پیدا کر لیے اور جی جنت مجھے مل گئی. جنت کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے, خواہ وہ بیٹی ہو خواہ وہ بیٹے ہوں. اس کو غور سے سوچئے گا. یعنی اصل مقصد ہے ان کی تربیت. بچے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ مت دیے جائیں, ان کی تربیت, اور وہی تربیت آگے لے کر کے چلتی ہے مجھے جنت اور دوزخ کی جانب, یعنی بخشش کی طرف اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کے حوالے سے. کامران رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ, ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ, عذرا مبین آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ نے مجھے فون کر کے میرے سے بات کی. آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو یو. سکندر صاحب آپ کا بہترین شکریہ. مجھے ایک اور بھائی نے کال کیا, یہی ہمارے البرٹا سے میرا خیال ہے ان کی کال تھی. آپ کے کنسرنز آر ویری جینون. میں نے تو بلکہ ایک ہمارے بڑے قابل احترام رائٹر ہیں جن کو میں نے لکھا تھا کہ بس ہم الفاظ کے بمبل بھوسے میں پھنسے ہوئے ہیں. آسان اردو میں اگر ہم بات کریں تو ہم ایک دوسرے کو بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں تک تو تھا سوال جواب کا سلسلہ. اب میں لے کے آتی ہوں اپنی عظیم شخصیت کو, اور وہ ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک صاحب ہر لحاظ سے قرآن پاک کے بارے میں سیکھنا ہو میں خود ان سے سیکھتی ہوں. آپ ریاست کی بات کرنا چاہیں, آپ دنیاوی طریقہ کار کی بات کرنا چاہیں, ویل ایجوکیٹڈ, ویل پلیسڈ, ویل ریزڈ پرسن, اینڈ دیٹ از جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حیاک اللہ وبارک اللہ فی. کہتے ہیں کہ انسان کی صحبت اگر اچھی ہو نا تو عاقبت سنور جاتی ہے, کیونکہ اچھا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور مجھے تو بہت کچھ اچھا سیکھنے کا آپ سے موقع ملتا ہے. بہرحال میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کے گمان کے مطابق کر دے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی سر, کیا فرمانا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سب سے پہلے تو آپ بھی شکریہ ادا کر دیجیے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے صحیح کرنے کے لیے کہا, اور کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم لیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اس کے بعد رمضان کا مہینہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے فیض و برکات جو ہے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے چند مہربانوں کا نام لیا جنہوں نے پیغامات لکھے اور اپنے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا, ان میں عمر چاند صاحب ہمارے ایک بہت ہی عالم فاضل دوست ہیں, اور اکثر ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے, میں ان کی چیز سے استفادہ بھی کرتا ہوں. اور اس طرح کامران رفیق ہیں, وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, اور کالم بڑا اچھا خوبصورت کالم بھی لکھتے ہیں. اور ناصر اقبال صاحب تو بڑا سکہ بند جرنلسٹ ہیں اور کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہے ہیں, اب بھی جرنلسٹ, اب بھی ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کے مضامین جو ہیں بہت خاص طور پہ ان کے مضامین کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں.
تو یہ تمام حضرات جتنے بھی جن کے پیغامات آپ کے پاس پہنچے ہیں، میرے پاس بھی پہنچے ہیں، میں سب کا خود بھی بہت مشکور ہوں، اور اللہ کا بڑا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخش رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آج آپ نے جو پروگرام کے بارے میں مجھے شروع کرنے کا کہا ہے، تو میں کافی ایک عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ مجھ سے بہت سے دوست، میں برطانیہ میں ہوں تو مجھ سے بہت سے لوگ مختلف مسالک کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ اس لیے مجھے خیال آیا آپ ہی کے انٹرو سے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب بات کی، ان کا قرآن کے بارے میں بات کی، تو واقعی میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کوئی نو مسلم انگریز یا کوئی اور قوم کا آدمی، کسی اور مذہب کا آدمی اگر مسلمان ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں، اور وہ ہم سے بعد میں پوچھے کہ بتاؤ کہ بھئی میں کون سا قرآن مجید پڑھوں، کون سا ترجمہ پڑھوں گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر ہمارے پاس اس کے لیے کیا جواب ہوگا۔ میں دوستوں کو قرآن مجید تقسیم بھی کرتا ہوں، اور میں اکثر قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا مضمون تو ایک ہے، لیکن اس کی نریشن، اس کی تفاسیر مختلف مکاتب فکر کے مختلف مسالے کے دوستوں نے لکھی ہے، اور سبھی جو ہیں وہ اپنے اپنے مسالوں کو بہت سکہ بندر بڑا درست، بالکل خود کو درست سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو اپنے جو مختلف مکاتب فکر کے مختلف مسالے کے جو لوگ ہیں ان سے کام شروع کروں، ان سے بات شروع کروں۔ میں سب سے پہلے میں اپنے اس ایسے بھائی سے جس نے دیوبند مسلک کے گھر میں آنکھ کھولی، میں ان سے مخاطب ہو کہتا ہوں کہ آپ ایک سکہ بند دیوبندی گھرانے میں آپ نے جنم لیا، اگر آپ دیوبندی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوبند، آپ کے ماں والدین، آبا و اجداد دیوبند سے، مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جہاں آنکھ کھولی تو گھر میں میلاد کی محفل برپا دیکھی ہے آپ نے، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو یقیناً آپ براہ راست کسی لوکل مجتہد کی گود میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہوں گے۔ اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آنکھ کھولتے ہی آپ نے اپنے گھر میں پنجتن پاک، شہدائے کربلا اور بارہ امام کی اطاعت کی آوازیں سنی ہوں گی۔ لیکن یہ کیا ظلم ہے بہن کہ ان تمام مقاصد مسالے کے لوگ، ہر کسی نے خود کو تو صحیح راسل عقیدہ مسلمان سمجھ دیا، اور باقی سب کو یہ ارادہ درگاہ سمجھ کر دل میں نہ صرف نفرت کرتے ہیں ان سے، بلکہ نفرت کے بڑے پہاڑ کھڑے کر لیے انہوں نے، ان پر کافر، مرتد، بدعتی کے فتوے لگا کر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی اتفاق سے ان کے آ جائے مسجد میں تو مسجد دھلائی جاتی ہے، استغفر اللہ۔ پھر یہ حور و غلمان کے کاپی رائٹس اپنے نام کر لیتے ہیں، بشتے بری کی سب رستوں گلیوں پر بھی قبضہ ان کا ہو جاتا ہے، اور باقی تمام مسالک کے افراد کے لیے جنت کے تمام دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ مجھ سے کئی مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے، برطانیہ میں نوجوان سے سوال کرتے ہیں کہ میں سے یہ بتائیے کہ یہ مسالک لوگوں میں سے کون جنت میں جانے کا حقدار ہے؟ یہ جس کی جنت ہے، جو صرف نہ جنت کا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کرے اور جس کو چاہے کوئی اور فیصلہ فرما دے اس کے لیے۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں بھی صرف اللہ کی رضا سے بخشا جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا۔ پھر وہاں کسی کی کوئی مجال ہے کہ اس رب کے حکم کے خلاف ہل بھی سکے، ان کا پتہ بھی ہل سکے کوئی؟ میں خود اس جنت کے لیے اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں۔ میں کیا جواب دوں؟ میں خود مجبور و مکھور، بے بسی میں کامتا ہوا، پسینے میں شرابور اس کی رضا کا منتظر ہوں۔ مجھے تمام اعمال کی جب ایک فلم طرح مجھے سارے اعمال ایک فلم طرح دکھا دیے جائیں گے تو بہن کیا منظر ہوگا؟ میں تو کفے افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا پریشانی میں اپنی اس غلطی پر کس قدر نادم ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی توحید،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت پر یقین کرنے والے افراد کے بارے میں میں نے یہ رویہ کیوں رکھا، کیوں رویہ یہ اختیار کیا ہے، جس کی اصلاح کا مجھے آج ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ عارفہ بہن، مجھے آج اپنے ان تمام پیارے بھائیوں سے کچھ پوچھنے کا وقت چاہیے، حق دیجیے۔ آپ بہت پیاری میں بات ہے جی۔ اپنے محترم شیعہ بھائی سے یہ پوچھوں، اگر آپ سنی کے گھر میں پیدا کر دیے جاتے، پیدا ہونے میں تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو کسی گھر میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر میرے پیارے شیعہ بھائی کا آپ سنی گھر میں پیدا کر دیے جاتے تو کیا آپ سنی نہ ہوتے؟ اسی طرح یہی سوال اگر میں اپنے محترم سنی بھائی سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ شیعہ گھرانے میں آنکھ کھولتے تو کیا آپ شیعہ نہ ہوتے؟ یہی سوال میں اپنے دیوبند اہل حدیث دوستوں سے، بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب میرے اس موقف کے تائید کی حمایت فرمائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کے بدل جانے سے عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، بدل جائے گا۔ آپ جس گھر میں آنکھ کھولیں گے اپنے ماں باپ کا آبا و اجداد جو عقیدہ دیکھیں وہی عقیدہ آپ کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے راسل عقیدہ ہونے کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کو اسی مسلک پر پایا، اس کے علاوہ تو آپ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ کے شیعہ، سنی، اہل حدیث اور دیوبند ہونے میں آپ کے فہم و درک کا کتنا مدخل ہے؟ یہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ آپ ان مسالک کے حامل افراد کے ہاں پیدا ہوئے۔ اب ذرا میری بات کو غور سے سنیں اور سوچیں کہ اگر آپ اپنے آباء و اجداد سے ملنے والے عقیدت پر چلنا درست سمجھتے ہیں تو دوسرے مسالے کے افراد جن کے آپ خلاف ہیں ان کو بھی تو اپنے عقیدے عزیز ہیں جس طرح آپ کو اپنا عقیدہ عزیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ آباء و اجداد سے ملنے والے عقیدت پر چلنا اگر حریف کا دوسرے مسئلے کا جرم ٹھہرا ہے تو کسی عقیدے سے آپ کی وابستگی میں بھی آپ کا کیا کمال ہوا؟ تو پھر بتلائیں، خود کو تو جنتی ہونے کا پورا یقین اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اور دوسروں کو ان کے مسالے کی بنا پہ جہنمی کہنے پر اصرار پر کیسا ہے آپ کا؟ یہ ہر تشدد، مار کٹائی، دنگا فساد کیوں برپا ہے؟ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے اجداد سے ملا ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، کبھی بسم اللہ کے اس گنبد سے 2 قدم باہر نکل کر اپنے رب بھی تلاش کریں جو بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، جو اگر امیر کے محلات میں بارش برساتا ہے تو غریب کی جھونپڑی کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ کیا کہیں عارفہ بہن ہم نے دیکھا ہے کہ سورج کسی بڑے زمیندار کے کھیتوں پر اس کی فصل پکانے کے لیے نکلتا ہو اور ساتھ میں کسی غریب کی زمین کا ایک زمین ٹکڑا ہو وہ اس دور سے محروم رہتی ہو؟ اپنے فہم و شعور پہ اتنا ہی اگر مان ہے تو پھر آسمان در آسمان اسرار کی جو پرتیں ہٹا کر جھانکنے کی ہمت کیجیے۔ کیا اللہ کا یہ چیلنج کافی نہیں ہے؟ سیرو فی الارض، اس زمین پر گھوم پھر کے دیکھو، تمہیں میری ربوبیت نظر آئے گی۔ اللہ کی موجودگی تو ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ اب دور نہ جائیں، موجودہ دور میں اللہ کی فوج کے ایک انتہائی ادنا اور ایک اندیکھے سپاہی، جسے ہم کورونا کہتے ہیں، اس سے ہی سبق سیکھ لیں کہ کس طرح اس نے متکبر طاقتوں کی ناک کو بھی خاک میں ملا دیا اور غریب ممالک بھی اسی کی لپیٹ میں، اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز بھائیوں، غور سے سنیں، اور میں جو آپ سے مخاطب ہوں غور کریں کہ آباء و اجداد کے روایتی ورثے پہ اس تقلید کے کسی شیش ناک کی طرح جمود کا پھن پھیلا کر بیٹھ جانے کو علمی دیانت نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں؟
میری عارفہ بہن قرآن کے ترجمے کی بات کر رہے تھے. قرآن کھولیں, ترجمہ تو پڑھیں. پروگرام کے آغاز میں جو میں نے رب کریم نے جو سورہ عنکبوت کی جن آیات کریمہ کو پڑھنے کی مجھے توفیق مرحمت فرمائی ہے, اس بڑی تنبیہ ہے. اس میں میرا رب تنبیہ فرما رہا ہے. اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیں. اس کا ترجمہ ہمارا رب ہم مسلمانوں سے مخاطب ہے. یہاں پہ عالم سارے تمام عالم سے بھی مخاطب ہے, لیکن سب سے پہلے تو ہم مخاطب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, قرآن کے ہر لفظ کو اپنی راہ ہدایت سمجھتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ بے شک ہم ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. بس اللہ چھانٹ رہے گا ان لوگوں کو, چھانٹ کر ضرور رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں, اور چھانٹ کر رہے گا ان کو جو اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں یا دعویٰ ایمان میں جو کرتے اس میں جھوٹے ہیں. دنیا کا مال و متاع اور اس کی تقسیم کا تعلق کبھی بھی مومن اور کافر, نیک اور بد, متقی اور فاسق کی بنیاد پر نہیں ہوتا میری بہن. نہ اللہ نے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں آج جو پڑھی اس میں ضرور آزمایا جائے گا؟ قرآن میں تو بڑا واضح لکھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہتے ہیں ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے, تمہیں امن سے خوف میں لا کے, تمہاری کھیتیاں جو کہ رزق لہلہا رہا ہوگا ان کو طوفان کی زد میں لا کے, یعنی پیسے دے کے, مال و متاع دے کے, مال چھین کے, یعنی ہر طرح کی آزمائش میں آپ کو, آپ کے جان کا خوف بھی آپ کو دیا جائے گا, امن سے خوف کی طرف لا کے. یہ تمام آزمائشوں میں آپ کو آزمایا جائے گا. اور اگر آپ یہ تمام آزمائش صبر سے رہے آپ مطلب پھر آپ کے لیے وہ خوشخبری ہے. ہاں, جب تم پہ کوئی مصیبت آئے تم یہ کہا کرو کہ یہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف چلے جائیں گے. گویا جتنے بھی دنیا کے اسباب فوائد کے نقصان کے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف انہیں وہ لوٹ کے جانا ہے. یہ دنیا کی تقسیم, مال و اولاد کی فراوانی کبھی تو دنیا کا نظام چلانے کے سلسلے میں ہوتی ہے, اور یاد رکھیں کبھی امتحان کے طور پہ ہوتی ہے. اس دنیا میں غریب کا بھی امتحان ہے اور امیر کا بھی امتحان ہے. یاد رکھیں جب کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کے پڑوس والا فیل ہو جاتا ہے اس امتحان میں. بہت خوب کہا آپ نے. دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ سب مسالے کے افراد اپنے ہاں اپنے مسالے کے بارے میں بڑے مضبوط دلائل رکھتے ہیں, اور عام مسلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس کی بات سنے, کس کی بات مانے اور کس کی نہیں مانے. میں ان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسالے کے دائرے سے باہر قدم رکھنے کی تیار ہی نہیں ہوتے کبھی آپ, اور کبھی ایسا موقع مل بھی جائے تو دل میں تشکیق کے ساتھ اپنے مخالفین کی باتوں کو محض اس لیے سنتے ہیں کہ اس کی بات ختم ہو تو میں سے کوئی ایسا سوال کروں جسے مجلس میں سے لاجواب کر دوں. صحیح. آپ اس سوال میں اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں. بہن, میں آج اپنے ان تمام بھائیوں کو ایک بڑا ہی بہترین طریقہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, اور اس طریقے کی اللہ سے دعا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہمیں دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اپنے لطف کی وجہ سے اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اسے پکاریں, اس سے مخاطب ہوں, اس سے باتیں کریں, جب چاہیں, جہاں بیٹھے ہیں, کہیں بھی ہوں, جس حالت میں چاہیں. کہندہ میرے بھائیو, جب آپ تھکاوٹ, کوئی مشکل مرحلہ, پریشانی, گھبراہٹ اور مایوسی محسوس کریں تو عارفہ بہن میں آج آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتانا چاہتا ہوں. پلیز.
جس پر اگر ہم سب عمل کریں گے تو میری اللہ سے یہ امید ہے کہ ہم 100% اس کے مثبت نتائج سے مستفید ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اخلاص دل کے ساتھ اس نسخے پر عمل کریں. پہلے اپنے دل کو صاف کریں، دل کے آئینے کو صاف کریں. دل کے آئینے پہ جو گرد جمی ہوئی ہے اس کو ہٹا کے صاف کر کے پھر آپ میرے نسخہ کیمیا جو میں بتانے لگا اس پہ غور کریں. گھر میں ایک کمرے میں داخل ہو جائیں تنہائی میں باوضو ہو کر، یا کمرہ الگ نہیں ہے تو ایک کونے میں کہیں بھی تنہائی ہو، آپ کو باوضو کے اللہ کے سامنے اس طرح حاضر ہو جائیں کہ آپ جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. یہ میرا رب کہتا ہے کہ میں آپ کی شہرت کے قریب ہوں، سب سے زیادہ شہرت آپ کے قریب ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں شہرت کے قریب ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اتنا قریب ہے وہ تو آپ کی سرگوشی بھی سنے گا، سنتا بھی ہے رب. اور اس طرح بات کریں جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی زبان میں بات کر لیں. ہاں، اگر آپ یہ ماحول محسوس نہ کریں تو یہ یقین ضرور رکھ لیں اپنے دل میں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. صرف 5 یا 10 منٹ کے لیے اپنے رب کریم کی ثنا بیان کر کے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سمیع سننے والا، اللہ بصیر یعنی دیکھنے والا ہے، اللہ علیم یعنی جاننے والا ہے. اسی طرح وہ قدیر ہے، غنی و حکیم ہے. یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے، ہمیں جو کچھ مطلوب ہے، وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے. وہ تمام خزائن کا مالک ہے. میں یہاں جو بات کہی میں نے، وہ تمام خزائن کا مالک ہے، میں اسے انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اغیار کے سامنے اپنا کشکول اٹھا کے رکھا ہوا ہے، ان سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. آپ یقین کریں آپ اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں. جب تمام خزائن اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی دینے والا ہے آپ کو، تو آپ اللہ سے لینے والے کیوں نہیں بنتے؟ اللہ نے کوئی مشکل راستہ بھی نہیں آپ کو بتایا لینے کے لیے. ایک بریک لے لیں. جی ایک بریک لے لیجیے میرا خیال ہے. جی جی، کیونکہ آپ اتنی پیارے طریقے سے بات کر رہے تھے، میں نے تو انٹرپٹ بھی نہیں کیا، اور مجھے سختی سے پیغام آ رہا تھا کہ بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. مگر میں آپ کو کہیں روکنا نہیں چاہتی تھی، آپ کے تسلسل کو. تو ویلکم بیک آفٹر بریک. جی صاحب ویلکم بیک. اور میں نہیں چاہتی کہ آج ہم آپ کے اور سمیع اللہ صاحب کے درمیان حائل ہوں. جی سمیع بھائی، بہت خوبصورت گفتگو قرآن پاک کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. کیری آن پلیز. جی میں عرض کر رہا تھا کہ تمام خزائن کا مالک اللہ ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے رب کی قدرتیں جو ہیں، ہم بارہا ان کی قدرتوں کا مظاہر بھی دیکھتے ہیں. وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ تمام خزائن کا مالک ہے. بس آپ اسی کے ساتھ باتیں کریں. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں بہن کہ جس طرح آپ نے کہا کہ قرآنی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عربی زبان میں باتیں کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو پڑھ کے سمجھنا چاہیے، اتنا یاد کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی ہی زبان لگے، اپنی حاجات نظر آئیں. اللہ کا بتایا ہوا جو اللہ کی بتائی ہوئی جو زبان ہے، جو دعائیں ہیں، جو مناجات ہیں، اس سے بہتر بڑا اور کون سی زبان ہو سکتی ہے. لیکن آپ اپنی زبان میں، اگر وہ آپ کو نہیں یاد تو اپنی زبان میں باتیں کریں. جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کہ آپ کے ذہن میں ہے، اور عام زبان میں بات کریں. جیسے آپ اپنی عام زندگی میں عام لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں عام بات نہیں، آپ بات تو بے شک اسی لہجے میں کریں، لیکن یہاں آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اللہ سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو بڑا فری ہو کے اللہ سے باتیں کریں. اور پھر میرے رب کو تمام زبانوں کا علم ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ کی ذات جواد یعنی بخشنے والی ہے، وہ کریم ہے، ودود محبت کرنے والا ہے، اہل عفو یعنی محبت کرنے والا ہے، اہل کرم یعنی بخشنے والا، اور اہل ہدایت
اور اہل علم ہے، ہر چیز کا مالک ہے. عارفہ بہن، اگر ہم نے یہ کام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکون اطمینان عطا فرمائے گا. اس یا وقت وہ آپ کو طاقت عطا فرمائے گا، وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، اور جس کا وہ ہاتھ تھام لے تو پھر کسی اور ہاتھ کی کوئی ضرورت رہتی نہیں باقی. وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی دے گا. ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. وہ آپ کی مدد بھی کرے گا. مشکلات جس طرح کی بھی ہوں اس کو حل کرنا تو اس کے لیے مشکل ہے ہی نہیں سرے سے. آپ بتاؤ، وہ کن کہہ دے تو فیکون کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یقین کریں جب ہم اس طریقے کی طرف آئیں گے، میں اسے زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، اور بھی باتیں ہیں، ہمارے سامنے اس کی رحمتوں اور برکتوں کے بہت سے اہم دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی سمیع اللہ بھائی. کہتے ہیں وٹ ایور گوز اراؤنڈ دیٹ کمز اراؤنڈ. مجھے بڑی دل کو میری یہ بات لگی. یقیناً میں اور آپ اس رمضان میں رحمت کا اشرا اور پھر برکت کا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اب اپنی مغفرت کی دعا بھی کریں گے. تو کسی نے یہ کہا نا کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے. تو اگر میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں، مجھے بات میرے دل کو بڑی لگی، اور یقیناً آپ کا نالج مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے بھی. یو مسٹ نو اٹ بیفور ہینڈ. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ جائیں تو مگر اس سے پہلے آپ بیٹھیے، اور اگر آپ کے دل میں جس شخص کے لیے ذرا سا بھی ملال ہے، دکھ ہے، یا کوئی خلش ہے، تو آپ اس کو معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کیا. اب اللہ کے پاس جائیے گا، کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں اپنی چیز لینے کے لیے تیرے رویے کو اپناتے ہوئے میں ان سب کو معاف کر آیا، تو مجھے معاف کر دے. سمیع اللہ بھائی، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ واقعی اسلام کہتا بھی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. کہ میں تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے. اگر میرے سامنے بھی کوئی چیز جو مجھے ناپسند کسی کی گزری، تو مجھے بھی اپنا معاف کرنے کی خصلت اپنانا چاہیے، اور پھر اللہ سے مانگنا چاہیے اس کے. بات یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نصیحت سیکھنا چاہے نا تو کہیں سے بھی اسے نصیحت مل جاتی ہے. میں آج آپ کو بڑا چھوٹا سچا واقعہ بتانے لگا ہوں، آپ نے میرے دل کے تار کو چھیڑ دیا ہے. پاکستان میں ایک گدا گاڑی والا کچھ سامان لے کے آیا ہمارے ہاں، تو میں نے دیکھا وہ بارش تھا، اور میں نے اسے کہا کہ آپ سامان اتار رہا تھا تو بہت پسینے شرابور تھا وہ، تو میں نے اسے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. میں نے اسے گارڈن میں بٹھایا اور پنکھے کے سامنے سے بٹھایا، اور اسے میں نے کہا میں ابھی آپ کو آپ کی مزدوری بھی دیتا ہوں، اور میں آپ کو شربت میں نے بھیجا کو پینے کے لیے. میں نے کہا وہ کھانا کھانا ہے. کہتے نہیں میں کہ نہیں، کھانا کھا لیں آپ، کھانے کا وقت ہے. بڑے بڑے اصرار کے بعد اس نے کھانا کھایا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ نا اگر اجازت دیں تو میں یہ نماز پڑھ لوں. میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں. سبحان ہم اللہ. مل کے نماز پڑھی وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے. میں نے سبحان اللہ، وہی نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہے، مجھے تو خوشبو سے معطر نظر آ رہا تھا وہ شخص، بارش تھا. تو اس نے دعا مانگی، خاموشی سے دعا مانگ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑا روحان سے انداز میں، جیسے کوئی رونے کا انداز منہ لیے وہ مانگ رہا تھا. میں نے کہا بزرگوں سے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا، کہتا باؤ جی آپ کو کیا بتائیں. میں نے کہا نہیں، اللہ سے کیسے مانگا جائے بتاؤ. کہتا جی مجھے کیا پتا، میں تو عالم نہیں ہوں، کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات اللہ سے مانگتا ہوں. اس نے جو بات کہی، اس نے یعنی آپ یقین کریں علماء کی بڑی بڑی کتابیں، دلائل، لیکچرز ایک طرف، اس کا دو فکرے اس کا ایک طرف. اس نے کہا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ رزق حلال کمایا جائے، تو میں رزق حلال کمانے کی پوری کوشش کرتا ہوں.
میں گناہگار ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اس حالت میں بھی میرے گھر میں اگر کوئی فقیر یا میرے راستے میں کوئی فقیر آ جائے تو میں اسے خالی نہیں جاتا، چاہے اسے میں کچھ تھوڑا بہت دیتا ضرور ہوں. تو رب ہے، سبحان اللہ. سب چیزوں کا تو مالک ہے، اور تیرے علاوہ میں کس سے مانگوں؟ میں تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا، تو ہی دے گا مجھے. اور پھر میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہ مجھ جیسا تھوڑ دلا انسان، لالچی انسان، کمزور انسان، میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں. اے اللہ تو بھی تو مجھے سبحان معاف کر. اللہ. سبحان آپ دیکھیے رمضان کا آخری اشرا شروع ہونے والا ہے، اور 5 دنوں کے بعد کیسی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طبعی دعا سکھائی ہے ہمیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کریم کا مہینہ ایسا ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں اپنے سے کمزور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، گلے سے لگانا چاہیے. یا جو آپ سے طاقتور بھی ہیں، کبھی آپ نے ان سے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ان سے غلطی کی ہے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ کوئی آپ سے کمزور آدمی اگر آپ سامنے کوئی بات کہے تو آپ کا فوراً بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی طاقتور آپ کے سامنے تو آپ کی بےعزتی کرتے کچھ کرتے پھر آپ کا بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے، پھر وہ ہائی نہیں ہوتا. صحیح 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 صحیح. ہمارے اصل ہاں میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ جو دوست جو کہ خود کو بڑا سیکولر اور الحاد کی باتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں ان سے بھی بڑی محبت سے ان سے بھی انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں انہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، پھر ان سے سوال چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ان کے بھی بے شمار پیغامات ملتے ہیں مجھے. بات یہ ہے بہن کہ یہ سیکولرزم اور الحاد کا روپ جو ہے یہ ہر ملک میں مختلف ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کے ہاں ایک قدر مشترک ہے. یہ ہندوازم، بدھزم، عیسائیت وغیرہ دوسرے یہودیزم کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ اجتماعی زندگی میں ہولی، دیوالی، کرسمس وغیرہ کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جان جمعے کے خطبے سے کیوں نکلتی ہے؟ انہیں عید کا اجتماع دیکھ کر کیوں موت پڑ جاتی ہے؟ کیوں رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں ان کے؟ آپ دیکھیے دنیا کروڑوں ٹن بیف کا باربیکیو بنا کے کھا جاتی ہے. آسٹریلیا کی بھیڑوں کے کروڑوں ٹکا بوٹی بنا کر کھا جاتے ہیں. انہیں جانوروں کے حقوق یاد نہیں آتے، لیکن ایک دن عید الاضحیٰ کی قربانی انہیں زہر لگتی ہے. انہیں کرسمس کی فضول خرچی بری نہیں لگتی، اور بھی ان کے تہوار آتے ہیں کوئی برے خوب اس میں کرتے ہیں، کریں، لیکن یہ حج پر جانے والوں کے خرچے کا حساب کرتے رہتے ہیں کہ ملک غریب ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اتنے لاکھ آدمی حج پہ چلے گئے. دنیا بھر میں ٹورزم انڈسٹری سے اربوں ڈالر کمانا جو ہے وہ آج کل ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف ہے کہ یہ جو ہمارے سیکولر حضرات الحادی دوست ہیں جو ہمیں بھیج دیتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پھر ایک عمرے کا سادہ سا سفر برا کیوں لگتا ہے؟ یہ ہندو جو ہے کروڑوں کی تعداد میں اس یعنی کرونا کے دور میں، اس مہلک وبا کے دور میں بھی ہردوار، بنارس اور کمبھ جائیں تو سیکولر کو کوئی کچھ نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں ابھی جو ہندوستان کے اندر یہ کورونا کی ملک وبا نے اتنا گھیر لیا ہے، دنیا میں سب سے بڑا ملک متاثرین میں ہندوستان بن گیا ہے. میری دعائیں ان غریبوں کے ساتھ ہیں، ان انسانوں کے ساتھ ہیں، انسانیت کے ساتھ ہیں. یقین کریں میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ انسانیت میں رحم فرما، ہندوستان کے لوگوں کو بھی رحم فرما. لیکن کیا یہ ہمارے سیکولر الحادی بھائی جو ہیں انہوں نے کیا کبھی اس بات پہ غور کیا؟ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں کوئی لکھا، کہا کہ بھی مودی صاحب کو کہا ہوگا کہ کیوں آپ نے کروڑوں افراد کو جو ہے وہ کم جانے دیا؟ اس ریاست کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خود جو ہے وہ اشنان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، گیا ہوا تھا. خود ہندوستان کے بہت سے اینکرز نے بڑے چیخے چلائے،
ہاں مجھے یہ بتائیے کہ جب کورونا شروع ہوا تھا انہوں نے کس بری طرح تبلیغ جماعت کے مسلمانوں کو مسجدوں میں بند کر دیا، مارا پیٹا. مسجد سے لوگ نماز پڑھنے جو نکلتے تھے ان کو ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے، کہتے یہ کورونا بم ہے. آج آپ دیکھ لیں، آپ میں ان حضرات سے بھی جن کو ہندوستان کی پولیس کا ناروا سلوک دیکھنے کو ملا، میں نے دیکھا کہ آج آپ یقین کریں، میں کل وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اپنے خون کا پلازما دینے کے لیے اسپتال گئے. وہ مسلمان جن کو تبلیغ جماعت کے دوسری جماعت کو دوست جن کو کورونا ہوا تھا، اپنے خون کا پلازما دینے کے لیے گئے کہ جن کو ہندوؤں کو سکھوں کو جن کو کورونا ہوا ہے ان کو خون لگ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کا خون جو ہے، پلازما خون جو ہے ہندوؤں کی رگوں میں جائے گا تو کیا کریں گے پھر؟ کیا سیکولر الحاد کے لوگوں نے یہ کیوں نہیں اس پہ لکھا ہے، بولا ہے؟ اب ویٹیکن سٹی میں لاکھوں لوگ جو ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوپ کی زیارت کو جاتے ہیں، ضرور جائیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کسی لبرل کا دل نہیں جلتا کسی کا بھی. اب ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اب چرچ کی جو ننس ہیں یہ حجاب پہنتی ہیں، ٹھیک ہے پہنے. یہودی عورتیں جو مذہبی عورتیں شرک کا برقع پہنتی ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی برا نہیں لگتا، نہ برا سنتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ یہ مسلمان عورت کے حجاب پر یہ کیوں تلبلائیں اٹھتے ہیں سیکولر الحاد کے لوگ؟ یہ کیوں فرانس میں، جرمنی میں، دوسرے ممالک میں جو ان پہ حجاب میں پابندی لگ گئی ہے؟ میں بہن وہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ یورپ کی ایک عدالت میں، شاید سویڈن کی عدالت تھی، کہ ایک عورت پر حملہ کیا گیا اس کے حجاب کی وجہ سے. وہ مقدمہ عدالت میں گیا تو جس مجرم نے حملہ کیا تھا اس نے بھری عدالت کے اندر جج کے سامنے، وکلاء کے سامنے، لوگوں کے سامنے چاقوؤں کے وار کر کے، بے شمار درجنوں وار کیے چاقو کے ساتھ، بے ایمانہ طریقے سے اسے قتل کر دیا اس خاتون کو. کوئی نہیں، کسی نے نہیں لکھا. یہ کہہ دیجیے جی ذہنی طور پر یہ پاگل آدمی ہے، اسے پاگلخانے میں بھیج دیا جائے گا. ہمارے سننے اب یہ آیا ہے کہ جی اس کا پاگلخانہ علاج ہو گیا ہے، اب اسے پاگلخانے سے نکال کے باہر کسی ہوم میں بھیج دیا گیا. یہ سیکولرزم اور الحاد کا اصل دکھ اور اس کا اصل چہرہ جو ہے کچھ اور ہے. ان کی کتابیں، ان کے رسالے، ان کی ویب سائٹس، ان کے فیس بک پیجز اٹھا لیں بہن، آپ کو صرف اور صرف اسلام اور شاعر اسلام سے نفرت ملے گی. میں اپنے ان بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، سیکولر جو ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس کورونا کے مشکل دور کے اندر کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، محاسبہ کیجئے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. میں آج رمضان کے مہینے میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. آپ میری طرح کھاتے پیتے، دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھوں والے انسان ہیں. تعلیم میں مجھ سے بہتر ہوں گے، کردار میں بہتر ہوں گے، لیکن آپ اپنی آخرت کا فکر کیجئے. مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے، مجھے اپنی بھی فکر ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی آخرت کی فکر کروں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے، تم خیر امت ہو. یو آر اے بیسٹ پیپل، یو آر اے چوزن پیپل. یو آر، تمہیں لوگ لیے نکالا گیا ہے تاکہ انہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم ایمان والے ہو. میں اس حوالے سے اپنے تمام دوستوں بھائیوں سے دستبردستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ قرآن کو ضرور پڑھیں، آپ قرآن کا پیغام ضرور پڑھیں. آپ جیسے سر ہم نے شروع میں یہ لفظ کہا تھا نا کہ اسکول آف تھاٹ کو اپنانا ضرور اپنائیے جو بھی، مگر جیسے الفاظ کو سیکھنے کے لیے آپ حروف تہجی سیکھتے ہیں، الف با تا سا، عربی ہو اردو ہو، اے بی سی، وہاں سے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے جملے بنتے ہیں. تو وہ بیسکس اگر آپ ایک دفعہ سیکھیں، اس کے بعد پھر اسکول تھاٹ کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے گا، دیٹ از اپ ٹو یو. مگر قرآن کا جو بیسک پیغام ہے وہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنی بات کو مکمل کریں. ایک بڑی پیاری چیز میرے دماغ میں وہ بھی شیئر کروں گی. جی بس میں آپ کے توسط سے یہی میں سب دوستوں سے جو آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے
کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ کو کہ خالق ہے اور سب مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کریٹ کیا ہے، وہ کریٹر ہے. اس نے کہا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان صرف میرا کنبہ ہے. اس نے کہا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم میرے کنبے سے محبت کرو. یہ دیکھیے کس قدر پیارا درس دیا گیا ہے اللہ کی طرف سب انسانوں کو. یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو کہ مسلمانوں کو، قرآن کو، اسلام کو حذف تنقید بناتے ہیں. دیکھیے بغیر لا علمی میں آپ ایسی بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کی غلطی کا مداوع بھی نہ ہو سکے گا. آپ دور نہ جائیں، میں آپ کے بہن ایک اور مثال دیتا ہوں کہ فرانس کے اندر ایک سوشل کارکن تھی، وہ افریقہ کے ایک ملک میں کام کر رہی تھی، وہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ان لوگوں نے انہیں پتہ چلا کیونکہ فرانس ان کے مخالفین کو اسلحہ بیچتا تھا اور انہوں نے کافی دفعہ اس بات پہ احتجاج بھی کیا کہ آپ ہمیں مارنے کے لیے لوگوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. لیکن جب وہ کچھ نہ بن سکا تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس خاتون کو اغوا کر لیا اور 4 سال تک وہ ان کے یعنی قبضے میں رہیں، ان کی تحویل میں رہیں. فرانس کے جب سارے قیدی جتنے بھی تھے وہاں سے چھوٹ کے آ گئے یا رمالی، تو یہ خاتون آخری خاتون تھی جو کہ وہاں رہ گئی تھی. وہ بڑی خاتون انہوں نے جب رہا کر دیا تو انہوں نے جہاز پہ بھیجا. فرانس نے اپنا خصوصی جہاز بھیجا. جب خصوصی جہاز بھیجا تو جب وہ خاتون فرانس میں نیچے اتری تو فرانس کا صدر یہی میکران اور اس کی کابینہ کے دوسرے بڑے بڑے لوگ اسے لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. بڑا شاہانہ پرتپاک استقبال اس کا ہو رہا تھا. لیکن جب وہ سیڑھی سے اتری تو اس نے حجاب پہنا ہوا تھا اور پوری طرح وہ ایک اسلامی لباس میں ملبوس تھی. تو لوگوں نے خیال کیا کہ وہ ان کی قید میں تھی، اس لیے انہوں نے 4 سال ان کی قید میں رہی، اس لیے ان کا لباس مجبوراً پہن کے آئی ہیں. لیکن کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وہ سب سے نیچی سیڑھی پہ آئی تو فرانس کے صدر نے ہاتھ بڑھایا اس کا استقبال کرنے کے لیے. اس نے انکار کر، اس نے کہا کہ نہیں، اب میں وہ نہیں، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے. واو! یہ دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پہ یہ دکھایا گیا. میں آج آپ کو یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے. میں آپ کو بھی وہ اس فلم کا ٹکڑا جو آپ کو میں جو ویڈیو کلپ آپ کو میں بھیج دوں گا. اس نے کہا کہ ان لوگوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، میں قید میں نہیں تھی، ان کی تحویل میں نہیں تھی. میں یہاں تب آئی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں تحویل میں نہیں ہوں، تاکہ کوئی بہانہ آپ کے پاس نہ رہے. مجھ سے انہوں نے بہترین سلوک کیا. تم لوگوں نے ان سے دشمنی کی، تم ان کے دشمنوں کو، وہ جائز اپنے مطالبے ان کے جائز ہیں، وہ اپنے ملک سے یہ کرپشن، بے حیائی چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. انہوں نے مجھے جب تحویل میں لیا تو میں ان کے بچے پڑھاتی تھی وہاں پہ. وہ میرا ماں کی طرح احترام کرتے تھے. بوڑھی خاتون تھی وہ، میری ماں کی طرح احترام کرتے تھے. میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، چلتے تھے. میرے کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا وہ اسی طرح خیال رکھتے جیسے کہ بچہ. آج کے آپ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتے. وہ ششتر رہ گیا. یہ میں کہا یہ کیا ہو گیا؟ دنیا کا میڈیا تھا، وہ سامنے تھا. کچھ یہی ہمارے سیکولر الحاد کے جو دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اس خبر کو دبا دیا جائے، اس خبر کو دبا دیا تاکہ سامنے نہ آئے. تو آپ کتنا دبا لیں گے اس حق کو؟ کتنا دبائیں گے آپ؟ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بجائے یہ دلوں کی قدورتیں اور نفرتیں آپ ایسے پھیلائیں کہ ساری دنیا میں آگ لگ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا پہلے مطالعہ کریں. آپ اسلام جو امن کا درس دیتا ہے، میں یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ خود ایسا ماڈل بنے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ چلتے پھرتے مسلمان ہیں، مسلمان چلتا پھرتا نظر آئے. اپنے معاملات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں وہ چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے. اگر ہم یورپ میں آ گئے ہیں تو یہ اللہ کی خاص مشیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب یورپ میں آؤں تو میں خود کو کہ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. میں خود جب تحقیق کرتا ہوں، بہت سی میں تحقیق مجھے کوئی ایسے نبیوں کے آثار یہاں پہ نہیں ملے کو. اللہ کا حکم ہے کہ میں نے زمین کے ہر کونے پہ نبی اتارے.
لیکن اگر ہم یہاں آئے ہیں، میں بعض کا سوچتا ہوں اس میں اللہ کی خاص کوئی حکمت ہے. ہمیں شاید اس لیے بھیجا گیا ہے یہاں آ کے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کریں. اللہ کے دین کی تبلیغ اپنے کردار سے کریں، زبان سے کریں تو اپنے کردار سے بھی کریں. ہمارے اعمال بھی اس بات کی گواہی دیں. اور ہمارے اللہ نے بھی تو ہم سے پوچھنا ہے. جب قیامت کے روز ہمارا حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے 3 سوال کیے جائیں گے. جو تم نے وقت دیا تھا وہ کہاں گزارا، جو مال دیا تھا وہ کیسے اس پہ خرچ کیا. آپ بتائیے، ہمارے ساری باڈی کے اوپر یعنی اسے خاموش کر دیا جائے گا. ہمارے اعضاء جب گواہی دینے لگیں گے تو سب سے پہلے ہماری جو بائیں ران ہے اس سے گواہی شروع ہوگی، اور سب سے آخر میں زبان کو اجازت ہوگی کہ وہ بات کہے. جو زبان جب کہے گی، جو بدعمال شخص ہوں گے تو وہ زبان جو پہلی فکرہ کہے، جب زبان کو اجازت ملے گی، یعنی نطق عزم جب ملے گا اسے، تو سب سے پہلی بات جو زبان کہی جائے گی، ہائے تم نے آج میرے خلاف ہی سارے بیان دے دیے. کیا بات. خود زبان کو صحیح مطلب ہے، یعنی خود آپ کے اعضاء گواہی دیں گے. آپ دیکھیے آج ٹی وی کے جو پروگرام چلتے ہیں تو اکثر ہمارے اینکر حضرات کیا کرتے ہیں، جو وہ حضرات جو کہ سیاستدانوں کو بٹھا کے آپس میں لڑواتے ہیں، تو ٹی وہ وی کیا لگوا کرتے ہیں کے کہ چھوڑ ان دیتے لوگوں کے ہیں. پچھلے بیانات سامنے لے آتے ہیں. دیکھیے فلاں ٹائم فلاں وقت میں آپ نے یہ بات بیان دیا تھا، فلاں یہ بیان دیا تھا، فلاں یہ بیان دیا تھا. اب وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ خود انہیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے الفاظ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کیا اگر دنیا کا یہ نظام اس بات پہ قادر ہے کہ 10 سال 20 سال 50 سال پرانے ویڈیو نکال کے آپ کے سامنے رکھتے، تو کیا اللہ کے پاس کیمرے نہیں ہیں؟ بالکل. ایک بہت شکریہ، آپ نے لکھ رہے ہیں. اتنی خوبصورت بات کی کیونکہ ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا. میں سمیع بھائی، میرا خیال ہے میرے پاس ہارڈلی 4 یا 5 منٹ ہیں. وی کی ناٹ گو بیونڈ ٹائم. آپ نے قرآن پاک کے بھی حوالے سے بات کی. میں تو چھوٹی سی بات جو کرنا چاہتی ہوں وہ یہی کرنا چاہتی ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کا معنی ایسے فرماتے ہیں کہ اور فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بدتر ہے. آپ دیکھیے گا، چاہے وہ ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے 2 لوگوں کو لڑانا، 2 مذاہب کو لڑانا، ان کے لیے بہت آسان ہے. مگر کیا قرآن پاک کو خود انڈرسٹینڈ کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ واٹ اٹ از. سمیع بھائی، ایک اعتبار کی بات میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک عربی کی حکایت ہے جو میرے پاس پہنچی، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن پہنچی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیئر کرتی ہوئی آج کے پروگرام کو اختتام کی. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ عربی کی ایک حکایت ہے جس کو اردو میں اس کا ترجمہ آیا. 3 لوگ تھے. میں اس کو جس اینگل سے لیتی ہوں نا، اس کا کنکلوژن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں اور یقیناً واثق ہو تو یقیناً منزلیں ملا ضرور کرتی ہوتی ہیں. تو 3 شخص تھے. ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک وکیل تھے اور ایک فلسفی. ان تینوں نے کچھ غلط کیا اور تینوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی. خیر جناب، پھانسی کی سزا ہوئی، ان کو پھانسی کے لیے کوٹڑی میں بند کر دیا گیا. پھانسی کا وقت آیا تو سب سے پہلی باری جو تھی نا وہ عالم کی آ گئی. جب اس کو وہاں لے کے گئے، پھانسی کے لیے اس کو لے کے گئے، تو جیسے سوال نہیں پوچھتے کہ تمہاری آخری خواہش کیا. اب پھانسی سزا دینے کا طریقہ کار کیا تھا کہ ایک بہت بڑی دیوار تھی، اس کے اوپر ایک پلی لگی ہوئی تھی، چرخی لگی ہوئی تھی، اور چرخی رسی کے اوپر سے اس سائڈ پہ بندھی ہوئی تھی، لیور تھا اس کا، اور پلی پہ سے، چرخی پہ سے گزرتی ہوئی دوسری سائڈ پہ ایک ہیوی پتھر تھا، اور وہ بہت بھاری پتھر اس تختے کے اوپر بالکل اوپر آتا تھا جہاں پر کسی شخص کو مارنا ہوتا تھا. تو پہلی باری جو آئی نا وہ اس عالم کی آئی، اور اس نے کہا کہ آپ اپنی آخری خواہش بیان کیجئے گا. اس عالم نے اوپر پتھر کی جانب دیکھا، سوال کرنے والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ زندگی دینے والا اور زندگی لینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. اس کے بعد جناب پھانسی کا وقت ہوا. زندگی میری صرف خدا لے سکتا ہے، خدا زندگی دے سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. اب جناب دوسری سائڈ سے لیور کو کھولا گیا، چرخی کے اوپر سے رسی گزرتی این پتھر اس آدمی کے سر کے اوپر آ کے رک گیا. پھانسی دینے والے سارے بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنا بھاری پتھر نیچے آ ہی نہیں سکا.
لیجیے صاحب اس کی پھانسی جو ہے نا وہ معطل کر دی گئی، کیونکہ اللہ بچانے والا ہے، خود ہی پتھر ہی نہیں چل سکا تو کون پھانسی دیتا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آئی باری وکیل کی، وکیل کو اس پھانسی کے تختے کے اوپر کھڑا کیا گیا اور پتھر کا انتظار تھا۔ اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وکیل کہنے لگا کہ میرا اللہ پہ بڑا یقین ہے، میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جیت جو ہے نا وہ ہمیشہ سچ کی جیت ہوا کرتی ہوتی ہے۔ چلیے صاحب اس کا معاملہ ختم ہوا، آخری استاخ نے آخری الفاظ کہے، پتھر کو لیور کو چھوڑا گیا، پتھر کھولا، اگین پتھر این سر کے اوپر اس وکیل کے بھی آ کے رک گیا، وکیل کو بھی جان خلاصی ہوئی، سارے لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ اب تیسری باری جو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا نا فلسفی، اس کی باری تھی۔ جب اس کو تختہ دار پہ لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کچھ آخر میں کہنا چاہتے ہو، کہتا میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جب عالم کو پھانسی دی گئی اور جب وکیل کو پھانسی دی گئی تو میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ پتھر رکا کیوں تھا؟ انہوں نے پوچھا کیوں رکا تھا؟ اس نے کہا کہ جب آپ لیور سے چھوڑتے ہو اور پتھر پلی کی طرف آتا ہے تو وہاں ایک بہت موٹی گانٹھ ہے، گرا ہے، جو کہ وہاں پھنس جاتی ہے اور وہ پتھر ایک خاص حد کے اوپر آ کے رک جاتا ہے، اسی لیے دو بندے مر نہیں سکے تھے۔ جب دیکھا تو حقیقت میں انہوں نے وہاں پہ وہ گرا پائی، گرا کو کھول دیا گیا، اور یہ جو عالم یہ جو فلسفی تھا نا، اس نے اپنا فلسفہ بکھیرا تھا، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پرابلم کہاں تھی، اس کو ریزالو کیا اور اس فلسفی کو موت ہو گئی۔ اب میں نے آپ سے کہا یہ حکایت عربی کی ہے، جو کہ اس کا مورل یا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات کم کی جائے، اتنی ہی کی جائے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے، ورنہ وہ موت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ویسے تو میں نے کوشش کیا میں کوئی بات نہ کروں، کیونکہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب قرآن پاک کا بڑا علم ہے۔ میں آپ کی اس بات کو بڑھانے کے لیے چند سیکنڈ چاہتا ہوں، آپ کی اس بات کو بڑھانے کے لیے۔ جی سر۔ حضرت بہلول بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بادشاہی چھوڑ کے فقیری کیوں اختیار کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ایک میری ملازمہ تھی، خادمہ تھی، وہ خوابگاہ میری پہ معمور ہوئی صفائی کرنے کے لیے، تو جب وہ آئی خوابگاہ پہ تو اس نے دیکھا بیڈ بڑا نرم ہے، تھوڑی سی بیٹھی، اس نے کہا کوئی دیکھ نہیں رہا، اس نے لیٹ کے دیکھا، اپنا شوق پورا کیا، اتفاق کے اسے نیند آ گئی، وہ سو گئی۔ اسی اسلام میں بادشاہ بہلول کا گزر ہوا، اس نے دیکھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم بادشاہ کے محل میں اس کی محل پہ آرام کر رہی ہو؟ پکڑ لیا، گرفتار کروا دیا، اگلے دن اسے پھانسی کی سزا دے دی۔ ایک تیل کا بہت بڑا کڑاؤ ابلتا ہوا، اب حکم ہوا اس کے اندر پھینک دو۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری آخری بات، یہ وصیت؟ اس کا سنو لوگوں، میں چند لمحے کے لیے، چند منٹوں کے لیے اس بیڈ کے اوپر لیٹ گئی، اور میری سزا یہ ہے، اس بادشاہ کو کیا سزا ملے گی جو ہمیشہ ساری عمر سے اس بیڈ پہ لیٹ رہا؟ کیا بات ہے۔ بہلول جو بیٹھا تھا کانپ گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے سزا معاف کر دی۔ دیکھا وہ ملازمہ جو تھی بڑے آرام سے مقدمے سے چل رہی تھی، اسے روک دیا گیا۔ بہلول نے توبہ کی اور بادشاہی چھوڑی اور اس نے اللہ کے دین کی خدمت شروع کر دی۔ بہن یہ وہ نصیحتیں ہیں صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنے پہ عمل کرنے کے لیے بھی۔ سر جی قرآن پاک کو بھی جب میں دیکھتی ہوں نا تو اب تو یہ باتیں اثر نہیں کر رہی۔ قرآن پاک کو بھی اگر میں دیکھتی ہوں تو پورے کے پورے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یعنی مختلف واقعات، قارون کا واقعہ اس میں بیان ہے۔ کون سا واقعہ؟ اور یہ واقعات اس لیے کہ اگر یہ اس کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یعنی ہم کو ہمارے احساس کو بیدار کرنے کے لیے یہ واقعات ہیں، یہ صرف کہاوتیں نہیں ہیں۔ قرآن کی دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں یہ پروگرام۔ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمین۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سمیع بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے باتیں سمجھائیں. مقصد صرف یہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا پہ کرم کر کے مجھ پہ اور آپ پہ بھی کرم کر دے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دے. اجازت دیجیے گا. سمیع بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے پروگرام کو سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.